रात के तकरीबन 12 बज रहे थे जब वो दोनों लेल के फ्लैट से निकलकर गाड़ी में आकर बैठे। हाले ने आते ही शीशा खोल दिया था। उससे शाम में भी यही किया था। उमर ने नोट किया था लेकिन कुछ कहा नहीं। आपको गर्मी लग रही है क्या? फिर आखिर उससे पूछ लिया था। तुम मुझसे सिर्फ काम के वक्त मुखातिब हुआ करो। मुझे तुम्हारी आवाज़ से कोफत होती है और मेरे मामलात में दखल मत दिया करो। तुम्हारा और मेरा ताल्लुक सिर्फ काम तक है। आइंदा किसी के सामने मुझे अपनी बीवी मुतारिफ मत करवाना, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो खिड़की से बाहर दौड़ती गाड़ियों को देखती कह रही थी। आपको सिर्फ मेरा ही कसूर क्यों लगता है? आपकी शादी सफ़ीर से ना हो, इसके लिए आपकी चची भी तो आपके अगवा में शामिल हो सकती हैं। मैं भला ऐसी कोई हरकत क्यों करूँगा? इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं है। आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचें तो सही, तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें। वो उसको कह रहा था। जब कोई लड़की सारे जहां में बदनाम हो जाती है, जब उसकी शादी टूट जाती है, जब उसकी मोहब्बत उससे छीन ली जाती है, उसके ख़ानदान वाले उसको डिसऑन कर देते हैं, उसका बाप उसकी शादी उसी के मुजरिम से करवा देता है, तो तस्वीर का कोई और रुख नज़र नहीं आता। फिर चीज़ों में लॉजिक नज़र नहीं आता। बस जो चीज़ नज़र आती है वही हकीकत होती है। और मैंने खुद को तुम्हारी गाड़ी में तुम्हारे घर में देखा है, इससे मेरे लिए यही हकीकत है। तुम पे उमर, मैं तुम पे इतबार नहीं करती। सो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा इतबार करूं, तो तुम्हें उसको कमाना होगा। इतबार भीख में नहीं मिलता। तुम मेरे पास कोई ठोस सबूत लाओ, मैं कर लूँगी इतबार, मैं मान लूँगी तुम्हारी बात। वो अब भी बाहर ही देख रही थी। उसके लहजे में तपिश थी। आप अपने मामले में ना सही, जज साहब के मामले में तो मुझ पर एतबार कर ही सकती हैं। वो मिसर हुआ था। हाले ने चेहरा उसके जाने मोड़ लिया था। उसकी आंखों में सुर्ख डोरियां थीं। उमर ने बेहतियार नजरें चुराई थीं। उस दिन मेरे बाप के ऑफिस से मेरे चचा और मेरे बाप के कातिल को देखकर तुम्हारा खून नहीं खोला। तुमने उनसे मासरत की, तुम उनके सामने झुके। उमर, उस दिन तुमने अपना रहा सहा मुकाम भी खो दिया। एक जरा सा जो कहीं इतबार था ना कि तुम मेरे बाप के साथ मुखलिस हो, तुमने उसको भी ख़त्म कर दिया। तुम उनसे मोहब्बत नहीं करते थे। तुम सही कह रहे थे। मरने वाला मेरा बाप है, तुम्हारा नहीं। उस दिन मैंने देख लिया। उसके लहजे में काट सी थी। उमर के चेहरे के तासुरात सख्त हो गए थे, जैसे बहुत सारा इश्राल अंदर दबा लिया हो। आपको कोई हक नहीं कि आप मेरी जज साहब से मोहब्बत को जज करें। उस दिन मिसिस हाले, उस दिन शम्स को वहाँ देखकर मेरा खून खोला भी था। मेरा दिल भी किया था कि मैं चीखूं, चिल्लाऊं, गुस्सा करूं, रोऊं या फिर शम्स को मार दूं। हाँ, यह आसान था। मैंने जब वो वीडियो देखी थी तब मैं आपकी तरह रो नहीं रहा था। मैं अपनी गन लोड करके सुल्तान मंजिल गया था। वो बोल रहा था और हाले सुन रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, इस तरह तो एक ही बार मर जाएगा। ये मौत तो बस खुदा के इख्तियार में है। क्या होगा कि बच जाए? नहीं, मैं उसको ऐसे नहीं मार सकता। मैं उसको तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मैं 2 कदम पीछे हटा हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मैं बुज़दिल हूँ, इसलिए क्योंकि मैं भेड़िया हूँ और भेड़िए की तरह शिकार करूँगा। 2 कदम पीछे होकर वार करूँगा। उसकी आंखों में जैसे चिंगारियां फूट रही थीं। हाले ने तासुब से उसको देखा था, अफसोस से सर को नफ़ी में हिलाया था और फिर बोली थी। तुम्हें शर्म नहीं आती एक ऐसे जानवर से खुद को मिलाते हुए जिसका नाम हम तब लेते हैं जब किसी के साथ इंतहा का जुल्म हुआ होता है, जहाँ बेहिसी की दास्तान रकम हुई होती है, जहाँ सफाकी हो, जहाँ बेजा दहशत हो। वो एक गलीज जानवर है। तुम अशरफुल मखलूक होकर खुद को एक जानवर से मिला रहे हो। उसकी आवाज़ में मलामत थी। उमर ने उसकी तरफ नहीं देखा था। उसे सामने देखते हुए बोलना शुरू किया था। भेड़िया जालिम है, सफाक है, बेहिस भी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने दुश्मन के लिए। भेड़िया जंगलों से निकलकर रेप नहीं करता। भेड़िया आइटम बम नहीं गिराता। भेड़िया गन उठाकर लोगों को नहीं मारता। भेड़िया बम धमाके नहीं करता। आप कहती हैं भेड़िया गलीज है? क्या हम इंसानों से ज़्यादा? भेड़िया अपने मरहूम मोनिस पे झांकता तक नहीं। भेड़िया कब्र में लेटी औरतों को निकाल कर ज़यादती नहीं करता। भेड़िया अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड होम नहीं छोड़ कर आता, बल्कि जब उसके माँ बाप बूढ़े हो जाए वो उनके लिए खाना लाता है, उनकी खिदमत करता है। भेड़िया अपने शरीके हयात से बेवफाई नहीं करता। वो एक मोनस भेड़िया के होते हुए कभी दूसरी को देखता तक नहीं। वो हर दूसरे मर्द की तरह अपनी बीवी को धोखा नहीं देता। वो हम अशरफुल मखलूक की तरह अपने दीनी भाइयों को गधे और कुत्ते का गोश्त नहीं खिलाता। वो कभी भी मुर्दार नहीं खाता ना खिलाता है। भेड़िया कभी अपनी आज़ादी पे समझौता नहीं करता। ये उसे जिस दिन कैद कर लो वो उसी दिन खाना पीना छोड़ देता है।
وہ ہم لوگوں کی طرح غلامی پسند نہیں کرتا۔ آزاد تو ہم پیدا ہوئے تھے، عقل و شعور تو ہم میں ہونا چاہیے تھا، ہم کیوں بن گئے غلام؟ بھیڑیا تو انتہائی نفیس اور مہذب جانور ہے، گند تو ہم انسانوں نے پھیلایا ہے، ظلم تو ہم انسان کر رہے ہیں، صفاقی تو ہم پہ ختم ہے، غلیظ ترین تو ہم ہوتے جا رہے ہیں۔ آئندہ اگر کہیں کوئی ظلم، کوئی زیادتی ہو تو یہ مت کہیے گا کہ انسان بھیڑیا نکلا، بلکہ یہ کہیے گا کہ انسان کی انسانیت ختم ہو گئی، کیونکہ بھیڑیا برا نہیں ہوتا، انسان زیادہ برا ہوتا ہے۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے لہجے میں کبھی بھی طنز نہیں ہوتا تھا، برتری کی خواہش نہیں ہوتی تھی، اپنی بات منوانے کی ضد نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایسے بات کرتا تھا جیسے کسی بہت ہی عزیز چھوٹے بچے کو سوال سمجھایا جا رہا ہو۔ حالے اس کو دیکھ کر رہ گئی تھی، وہ اپنی باتوں سے لاجواب کرتا تھا۔ حالے نے اعتراف کیا تھا۔ شاہد ولا کی ساری بتیاں روشن تھیں۔ ہارون شاہد اپنے کمرے میں ایزل اور کینوس کے سامنے کھڑا ایک منظر پینٹ کر رہا تھا۔ گرے آنکھوں والا ایک لڑکا اور اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑاتی سیاہ آنکھوں والی لڑکی۔ لڑکی کی آنکھوں میں کرب تھا جبکہ مقابل کی آنکھیں سپاٹ تھیں۔ اب اس کے پاس رنگ بھی تھے، برش بھی تھے اور رنگوں کی پہچان بھی، بس آنکھوں کی چمک جیسے کہیں کھو سی گئی تھی۔ اسی وقت اس کے کمرے کا دروازہ کسی نے ہلکے سے نوک کیا تھا۔ ہارون کم ان کہہ کر پھر سے پینٹنگ میں مغو ہو گیا تھا۔ دروازہ کھلا تھا، سامنے ایک 16 سالہ لڑکا کھڑا تھا، سیاہ جینس شرٹ میں ملبوس۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر تک کوئی آواز نہ پا کر ہارون نے مڑ کر دیکھا تھا اور چونک گیا تھا۔ حسن تم؟ آؤ بچے اندر آؤ، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ ہارون خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ حسن بغیر کچھ کہے اندر آ گیا تھا اور کونے میں رکھے شاہانہ سے کوچ پر بیٹھ گیا تھا۔ ہارون نے اپنے کمرے میں رکھے منی فریج سے 2 سافٹ ڈرنکس کے کین نکالے تھے، ایک اس نے اپنے ہاتھ میں لیا اور دوسرا حسن کو تھماتے ہوئے اس کے سامنے دوسرے کوچ پر بیٹھ گیا۔ اتنی رات میں کس کے ساتھ آئے ہو؟ اس سے جیسے بات کرنے کے لیے کوئی موضوع تلاش کیا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ؟ اس نے ہلکی آواز میں جواب دیا تھا۔ اس وقت؟ اگر کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتے۔ تم اس وقت مت نکلا کرو حسن، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تفکر سے کہہ رہا تھا۔ آج میرا رزلٹ تھا، میں نے میٹرک بورڈ میں ٹاپ کیا ہے، پہلے نمبر پہ آیا ہوں میں۔ وہ کین کو اپنے ہاتھ میں گھماتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہارون خوش ہو گیا تھا۔ کیا واقعی؟ چیمپئن تم نے پھر سے کر دکھایا یار، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ چلو بتاؤ تمہیں کیا گفٹ چاہیے؟ جو کہو گے وہی ملے گا، دل خوش کر دیا تم نے، جیتے براوو۔ وہ چہکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حسن نے نظریں نہیں اٹھائی تھیں۔ اماں، ماموں، آپ، مہر آپی، کسی کو بھی پتہ نہیں تھا نا؟ کسی کو بھی میرا رزلٹ یاد نہیں تھا؟ میں نے آج پورا دن انتظار کیا، کسی نے مجھے مبارکباد نہیں دی، حالے نے بھی نہیں۔ اس کو دینی چاہیے تھی، اس کو میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ پاپا کو کبھی میرا ٹیسٹ تک نہیں بھولتا تھا، وہ مجھے ہر دفعہ کچھ نہ کچھ گفٹ کرتے تھے۔ میرے رزلٹ والے دن وہ شام میں مجھے میری مرضی کی جگہ لے جاتے تھے۔ میرے بابا کے بعد حالے کو یہ سب کرنا چاہیے تھا، وہ میری بڑی بہن ہے۔ میں نے ان بچوں کی سٹوریز بھی دیکھی ہیں جو سیکنڈ آئے تھے، وہ سب کہیں نہ کہیں گھومنے گئے ہیں، کہیں ڈنر کرنے گئے ہیں، ان کو گفٹس ملے ہیں اور میں فرسٹ آیا ہوں، لیکن پھر بھی کسی نے مجھے پوچھا تک نہیں۔ وہ چہرہ جھکائے کہہ رہا تھا۔ ہارون کو اس کی آواز گلوکیر سی لگی، اسے بے اختیار پچھتاوا ہوا۔ اس سے آگے بڑھ کر حسن کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری حسن، ریئلی آئی ایم سوری۔ میں کفارہ ادا کروں گا جیسے تم چاہو، اور حالے سے ناراض مت ہو، وہ ٹراما سے گزر رہی ہے، اس کے ساتھ کتنا برا ہوا ہے اس کو سمجھو۔ حسن نے سرخ پڑتی آنکھیں اٹھائی تھیں۔ ٹراما میں ہے وہ؟ ہاں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کو ریسٹورنٹ جاتے دیکھا ہے، وہ بھی اس عمر کے ساتھ۔ جانتے ہیں آپ مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے؟ میں تو اس سے ملنے جا رہا تھا، لیکن اسے اس آدمی کے ساتھ دیکھ کر میں واپس آ گیا۔ اس کو اب ضرورت نہیں ہے میری ہارون بھائی، وہ اپنی زندگی میں مگن ہے۔ وہ غصے سے گھرایا تھا۔ حسن کام ڈاؤن یار، وہ اس آدمی کے ساتھ کسی کام سے گئی ہوگی، تم اس کو تھوڑا سپیس دو، اور تم خود کو بھی کچھ وقت دو۔ تم بالکل نیڈی اور ڈیسپریٹ ہوتے جا رہے ہو، ایسا مت کرو اپنے ساتھ، اپنی بہن کو سمجھو، اس کا غم تمہارے غم سے بڑا ہے۔ آج میں بھی ملا تھا اس سے مجھ سے بھی یہی کہا کہ اس کا اور میرا کوئی تعلق نہیں، اس کے سامنے نہ آیا کروں، مجھے دیکھ کر اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تم سے کم از کم کچھ کہا تو نہیں نا؟ وہ اس کو سمجھا رہا تھا۔ حسن سب کچھ بھول کر اسے دیکھے گیا۔ اس نے آپ سے دوستی ختم کر دی؟ مطلب اب آپ دونوں کبھی ساتھ نہیں ہوں گے؟ وہ آپ کو معاف نہیں کرے گی؟ اور آپ پھر بھی اتنے کول ہیں، آپ کو فرق نہیں پڑ رہا؟ میری بہن نے آپ کے ساتھ ہر تعلق ختم کر دیا
اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ مطلب آپ نے واقعی میری بہن کو دھوکہ دیا؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اب بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔ ہارون نہیں اٹھا تھا، وہ اسی طرح بیٹھا تھا۔ اس نے کہا مجھے دیکھ کر اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے ہم دونوں کا تعلق برقرار ہے۔ وہ اب بھی میرے لیے فیل کرتی ہے۔ جس دن اس نے یہ کہا کہ اس کو میرے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، ہمارا تعلق تب ختم ہوگا اور اس کی نوبت میں آنے نہیں دوں گا۔ حسن بے دم سا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ تعلق میرے لیے زندگی ہے حسن، میں نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا۔ میں نے اس سے زبردستی شادی نہیں کی، صرف اس لیے کیونکہ میں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت نہ کرے۔ یہ چیز مجھ سے برداشت نہ ہوتی، لیکن دیکھو وہی ہوا۔ مگر تم دیکھنا میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس پر گیو اپ نہیں کروں گا۔ مجھے ہماری دوستی اور حالے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ میں اس تعلق کو دوبارہ بنا لوں گا، چاہے جو مرضی کرنا پڑے۔ وہ حسن کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حسن خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میری بہن کو ہرٹ مت کرنا ہارون بھائی، میں اس دفعہ معاف نہیں کروں گا۔ اس سے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی تھی۔ ہارون نے اس کو آنکھیں دکھائی تھیں۔ اور ابھی ذرا دیر پہلے جو غیبت کر رہے تھے اس کا کیا؟ ہاں، غیبت نہیں تھی وہ، بس اس کو عمر کے ساتھ دیکھ کر میرا خون کھول جاتا ہے۔ ایک تو اس سے میری بہن کو اغوا کیا، اور اب پتہ نہیں کس بات سے اس کو اتنا دھمکا رکھا ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہنے پہ مجبور ہے۔ فراڈیا آدمی، وہ سلگ کر بولا تھا۔ وہ دونوں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں حسن، اور مجھے لگتا ہے میں ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ وہ باہر ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ کھوئی ہوئی چیز کو سب سے پہلے اپنے گھر میں ڈھونڈنا چاہیے۔ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ ہارون مسکرایا تھا دل کھول کر۔ کیونکہ میں سلطان منزل جا سکتا ہوں، وہ دونوں نہیں، اور گھر کا بیدی ہی لنکا ڈھاتا ہے، کیا تم نے سنا نہیں؟ حسن نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ کے وار کرتی ہے، لیکن میں تو پاگل ہوں، اور پاگل سب سے پہلے اپنے گھر والوں پہ ہی وار کرتے ہیں۔ خیر چلو تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ وہ اس کی گردن میں بازو ڈالتے آگے بڑھ گیا تھا۔ جس کمرے میں حالے رہ رہی تھی، یہ کمرہ عمر کے کمرے کے مقابلے ذرا چھوٹا تھا۔ دروازے سے اندر آؤ تو سامنے والی دیوار کے ساتھ بیڈ رکھا تھا، ایک طرف بڑا سا صوفہ، اور بیڈ کے سامنے والی دیوار کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل رکھا تھا۔ الماری میں اب کچھ کپڑوں میں کا اضافہ ہوا تھا جو کہ حالے نے شانوں کو پیسے دے کر صبح منگوائے تھے۔ کچھ کپڑے مہر نے بھیجے تھے۔ اب بس شکر یہ تھا کہ اسے کسی اور کے کپڑے نہ پہننے پڑتے۔ وہ اپنے بیڈ پہ لیٹی کچھ سوچ رہی تھی جب عمر بغیر دستک دیے اندر داخل ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا۔ حالے سیدھی ہو کر بیٹھی تھی، عمر کو دیکھ کر ایک بار پھر اشتعال اود کر آیا تھا۔ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کیا؟ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے نوک نہیں کرنا چاہیے؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ اصل میں میری نوکری کی وجہ سے ہر جگہ بغیر اجازت جانے کا عادی ہو گیا ہوں۔ کبھی ریڈ تو کبھی چھاپا، کبھی کسی کو اٹھا کر لانا تو کبھی کسی کے اڈے پہ پولیس لے کر جانی ہے۔ اب اجازت لیتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ حالے سلگھی تو گئی تھی۔ تم مجھے اپنی قابلیت اور مقبولیت کی قصے سنانے آئے ہو، یا پھر میری وجہ سے اپنی جاب کی جانے کا حساب لینے آئے ہو؟ میری جاب آپ کی وجہ سے نہیں گئی، وہ اس لیے گئی کیونکہ میں یہ چاہتا تھا۔ آپ تو خاموشی سے گزر رہی تھیں، ان رپورٹر کے سامنے بولنے کا مشورہ میں نے دیا تھا۔ اب آپ پوچھیں گی میں نے ایسا کیوں کیا، تو بتا دوں کہ میری جاب بہت ٹف ہوتی ہے۔ میں یا تو جاب کر سکتا تھا یا پھر لیپ ٹاپ کو فضا میں بلند کیا تھا۔ کام۔ تم نے مجھے استعمال کیا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے ایک لڑکی کو استعمال کیا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا بابا نے تم جیسے انسان کو اپنے قریب کیسے رہنے دیا۔ تم جیسے فراڈ اور خود غرض آدمی کو پہچان کیوں نہ سکے تم؟ وہ ابھی کچھ اور بھی کہتی جب عمر نے اس کی بات کاٹی تھی۔ اس سے پہلے آپ میری شان میں مزید القابات کا اضافہ کریں، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ پرسکون سا کہتا اس سے قریب آ کر بیٹھنے لگا تھا جب حالے نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے روک دیا تھا اور خود بیڈ سے نیچے اتر آئی تھی۔ یہ میرا کمرہ ہے عمر حیات، مجھے یہاں تمہاری موجودگی نہیں چاہیے، کراہت آتی ہے مجھے تم سے۔ سو اگلی بار جب مجھ سے بات کرنی ہو تو اسٹڈی میں بلانا، کیونکہ وہ ہمارا ورک پلیس ہے۔ یہ کمرہ، یہ میری پرسنل سپیس ہے، آئندہ یہاں مت آنا۔ وہ بولتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ عمر اس کے پیچھے گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اسٹڈی میں بیٹھے تھے۔ لیپ ٹاپ عمر کی گود میں رکھا تھا، حالے اس کے قریب رکھ کے سنگل صوفے پر بیٹھی تھی۔ عمر اس کو کچھ بتا رہا تھا۔ اسکرین پہ وہی ریسٹورنٹ کی فوٹیج والا آدمی تھا۔ یہ آدمی، اس کا نام شیر علی ہے۔ 2 ماہ قبل منشیات کی اسمگلنگ کے کیس سے اس کو بیل مل گئی تھی، کیونکہ اس کے دوست طاقتور ہیں۔ سسٹم میں ان کے لوگ بیٹھے ہیں۔ یہ نامی گرامی گنڈا ہے، اغوا، ریپ،
قتل، انسانی اسمگلنگ، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اس نے نہ کیا ہو۔ حالے آنکھیں چھوٹی کیے اس کو دیکھے گئی۔ یہ آدمی جو ڈرائیور بن کر آیا تھا، یہ شیر علی کا بھائی ہے، ندیم علی، اپنے بھائی کے ہر کام میں برابر کا شریک، لیکن یہ اس طرح کام کرتا ہے جیسے انڈر کور پولیس آفیسر۔ یہ کبھی سامنے نہیں آیا۔ تمہارا مطلب ہے اس بار یہ جان بوجھ کر سامنے آیا ہے؟ لیکن اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ حالے نے اس کو بیچ میں ٹوکا تھا۔ درست، یہ جان بوجھ کر سامنے آیا ہے۔ یہ بس ایک ڈسٹریکشن ہے۔ اس کے اوپر بہت لوگ ہیں۔ اس نے شروع دن سے کچھ نہ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ ہر قسم کے ٹارچر کے بعد بھی اس سے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ یہ اب تک گونگا ہونے کی اداکاری کر رہا ہے۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ لاسٹ ٹائم شیر علی کو جیل سے نکالنے میں کس نے مدد کی تھی۔ جس نے بھی کی ہوگی ہمارا دشمن وہی ہے، کیونکہ اسی فیور کے بدلے شیر علی اور اس کا بھائی یہ کام کر سکتے ہیں، ورنہ جیل سے نکلنے کے بعد اتنی جلدی وہ کوئی دوسرا کرائم صرف پیسوں کی خاطر نہیں کر سکتے۔ کوئی نہ کوئی ذاتی مفاد یا مجبوری ضرور ہوگی۔ عمر سنجیدگی سے بتا رہا تھا۔ اوہ، مطلب بڑے ہی پروفیشنل لوگ ہائر کیے ہیں تم نے۔ کیا بات ہے تمہاری، تمہیں تو شروع سے ہی پتا ہوگا کہ یہ کچھ بولے گا ہی نہیں، اور تم میرے ساتھ بیٹھ کر ان کو ڈھونڈنے کا ڈرامہ کرو گے، اور آخر میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گی، اور تم عمر حیات، تم ہیرو بن جاؤ گے۔ گریٹ۔ اسے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کو شاباش دی تھی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے اصل اغواکار کے ساتھ مل کر اپنے نقلی اغواکاروں کو ڈھونڈ کیوں رہی ہوں۔ میری عقل پہ کیسے پتھر پڑ گئے ہیں، میرا دماغ چل گیا ہے۔ وہ بلند آواز سے بول رہی تھی۔ عمر لب بھینچے اس کو دیکھے گیا، پھر یکدم اٹھا تھا، صوفے کے ہتھے پہ اپنا ایک ہاتھ رکھا اور حالے کی جانب جھکا تھا۔ وہ دم سادے بیٹھی رہی۔ حالے معراج سلطان، میں نے آپ کو اغوا نہیں کیا۔ یہ بات آپ اپنے چھوٹے سے فتنہ دماغ میں بٹھا لیجئے، اور آپ میرے ساتھ کام اس لیے کر رہی ہیں کیونکہ آپ کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے باپ نے آپ کو میرے ساتھ رہنے کا کہا ہے، کیونکہ آپ کے پاس جانے کو کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس اپنا حق لینے کے لیے تعلقات یا پیسہ نہیں ہے۔ آپ بس ایک بگڑی ہوئی ریس زادی ہیں، جسے بس فیشن اور کھانوں کے علاوہ کسی چیز کا علم نہیں ہے، جو کہ ہاتھ پاؤں مار کر اپنا مجرم ڈھونڈنے کی بجائے سارا الزام ایک ایسے شخص پر لگا رہی ہے جس کے خلاف اس کے پاس ایک ثبوت بھی نہیں ہے۔ اصل میں آپ کو میں بتاؤں آپ کیا ہیں؟ آپ ایک سست لڑکی ہیں جس سے کام نہیں ہوتا۔ آپ کا دماغ آپ کو غلط گائیڈ کر رہا ہے۔ آپ ہر قصور، ہر غلطی میرے کھاتے میں ڈالتی ہیں کیونکہ میں آسان ہدف ہوں۔ آپ مشکل کام کرنے سے ڈرتی ہیں۔ وہ پیچھے ہٹا تھا، بازو سینے پہ باندھ لیے تھے اور کہنا جاری رکھا۔ سو اب اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے آپ کو اغوا کیا، زبردستی آپ کو اپنے پاس رکھا، تو ٹھیک ہے، میں نے یہ کیا۔ اب بتائیں کیا کریں گی؟ کیا ثبوت ہے؟ کون گواہ ہے؟ کس عدالت میں جا کر میرے خلاف بات کریں گی؟ کون سے مارننگ شو میں جا کر اپنے ٹکڑے سنائیں گی؟ کیونکہ میں سمجھ گیا ہوں آپ صرف یہی کر سکتی ہیں۔ اس کے لہجے میں تپش تھی، حالے کی رنگت سفید پڑنے لگی تھی۔ آپ کے غم نے آپ کے دماغ کو بند کر دیا ہے۔ حالے اس کو کھولیں اور اس سے کام لیں۔ منہ سے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، ثبوت لا کر میرے منہ پہ ماریں۔ آپ مضبوط ہیں، باہمت ہیں۔ آپ وہی ہیں جس نے ایک 6 فٹ 1 انچ کے مرد کو اکیلے ہسپتال پہنچایا تھا۔ آپ وہی ہیں جس نے اپنے خاندان کی جدائی کو سروائیو کیا ہے۔ آپ وہی ہیں جس نے ذلت جھیلی ہے۔ جو عورت ذلت جھیل لیتی ہے وہ سب کچھ جھیل لیتی ہے۔ خود کو ضائع مت کریں۔ اب اس کی بار اس کا لہجہ نرم ہو گیا تھا۔ حالے بغیر کچھ بولے شاکی آنکھوں سے اس کو دیکھے گئی۔ عمر چند قدم آگے آیا تھا، لیپ ٹاپ اٹھایا تھا اور حالے کی گود میں رکھا تھا۔ اس میں شیر علی کے سارے کیسز کی ساری ڈیٹیلز ہیں، پڑھیں، اور کس کیس سے کس نے اس کو نکالا ہے، اس کی ڈیٹیل یہ۔ اپنا فون ہاتھ میں اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ میرے کانٹیکٹ لسٹ میں 10واں نمبر لیل کا ہے اور 20واں ایک انویسٹیگیٹر کا۔ جس کسی نے بھی شیر علی کو اس کے کیسز سے نکالا ہے، ساری ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی۔ آج رات ہی میں جا رہا ہوں، صبح آؤں گا۔ اگر آپ نے میرا کام کر لیا تو ہم ٹیم رہیں گے، اور اگر نہیں کر سکی یا نہیں کرنا چاہتی تو جیسا آپ چاہیں گی میں کروں گا۔ بس ایک بات یاد رکھیں، ساری دنیا آپ کی دشمن ہو سکتی ہے لیکن عمر حیات نہیں۔ وہ نرمی سے کہتا چلا گیا تھا۔ حالے وہیں بیٹھی رہ گئی، ساکت، شل۔ حسن سلطان جب اپنے کمرے میں آیا تو اس کے بیڈ پہ پھولوں کا ایک بوکے رکھا تھا، ایک بڑا سا گفٹ کا ڈبہ پیر ساتھ ہی رکھا تھا۔ حسن متخیر سا چوکھٹ پہ کھڑا رہ گیا
اور پھر اگلے ہی لمحے وہ لپک کر اپنے بیڈ کے پاس آ گیا تھا۔ اسے بوکے اٹھا کر دیکھا تھا، اس میں ایک ننھا سا کارڈ لگا تھا جس پر بھیجنے والے کا نام لکھا تھا، معراج سلطان۔ حسن جہاں تھا وہیں تھم گیا، اس کی سانس تک رک گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کارڈ کو دیکھے گیا اور پھر بے دم سا ہو کر بیڈ پہ گرا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا تھا۔ اسے کارڈ کو ایک بار پھر اٹھایا تھا اور اس پہ لکھا نام ایک دفعہ پھر پڑھا تھا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، اور پھر وہ پڑھتا ہی گیا، پہلے زیر لب، پھر سرگوشی کی صورت، اور پھر بلند آواز میں زور زور سے پڑھتا گیا۔ وہ شاید خود کو یقین دلانا چاہتا تھا۔ کارڈ کے کونے میں ایک اس شاپ کا نمبر لکھا تھا جہاں سے پھول لیے گئے تھے۔ اس نے جیب میں ٹٹول کر اپنا موبائل باہر نکالا تھا اور کارڈ کو دیکھتے کانپتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کیا تھا۔ کال کے پک ہوتے ہی کسی کی پروفیشنل سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اپنی شاپ اور بات کرنے والے کا تعارف کروایا گیا تھا۔ حسن کے معنوں سماعتوں پہ پردے پڑ گئے تھے۔ میں حسن سلطان بات کر رہا ہوں، سلطان منزل سے۔ مجھے آج آپ لوگوں کی طرف سے ایک بوکے ملا ہے جس پہ معراج سلطان لکھا ہے۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں یہ پھول بھیجنے کے لیے آپ سے کس نے کہا تھا؟ حسن نے رک رک کر شائستہ انگلش میں سوال کیا تھا۔ آواز سفر کرتی فون کے اس پار گئی تھی۔ فون کان سے لگائے بیٹھی لڑکی کے کانوں میں سرگوشی سے کر کے کہیں معدوم ہو گئی تھی۔ جی سر، وہ پھول آپ کو ہماری ہی شاپ سے بھیجے گئے ہیں۔ اصل میں 1 مہینہ پہلے معراج سلطان صاحب خود آئے تھے اور آج کی ڈیٹ پہ ایک ایڈریس پہ پھول بھیجنے کا کہا تھا۔ انہوں نے پیمنٹ کر دی تھی۔ ہم شرمندہ ہیں سر، ہمیں ذرا دیر ہو گئی۔ حسن کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے گرا تھا، آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو گرے تھے۔ سر آپ سن رہے ہیں؟ ہیلو سر، ہم ماسوت وہاں ہیں سر۔ فون کے اسپیکر سے آوازیں آ رہی تھیں لیکن حسن کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ پھولوں کو سینے سے لگائے کارڈ پر لکھے معراج سلطان کے نام کو دیوانہ وار چومتا جاتا اور روتا جاتا، ساتھ ساتھ پکارتا جاتا تھا، آپ کو نہیں مرنا چاہیے تھا بابا، آپ کو نہیں مرنا چاہیے تھا۔ آپ کے جانے سے سب سے زیادہ نقصان میرا ہوا ہے۔ آپ نے مجھے اکیلا کر دیا ہے۔ یہ پھول آپ کی طرف سے ملنے والے آخری پھول ہوں گے بابا۔ کاش میں ان کو کبھی مرجھانے نہ دے سکتا، کاش آپ نہ مرتے۔ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی اور آنکھیں سرخ۔ یکدم اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے، نیچے گرا موبائل اٹھا لیا تھا۔ اب اس کی انگلیاں خالد سلطان کا نمبر ڈائل کر رہی تھیں۔ وہ ایک ہاتھ سے آنکھوں کو صاف کرتا اور دوسرے ہاتھ سے موبائل پکڑ رکھا تھا۔ بیل جا رہی تھی۔ سلطان منزل سے کئی کلومیٹر دور جاؤ تو اسٹڈی میں بیٹھی خالد سلطان کا موبائل تھرتھرا رہا تھا۔ عمر کے جانے کے بعد وہ اب تک اسی طرح بیٹھی تھی۔ کال کی آواز پہ اسے تھکان سے کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگایا تھا۔ اپنے بیڈ پہ بیٹھے حسن سلطان نے کال ملتے ہی پرجوش سا بولنا شروع کر دیا تھا، حالے تمہیں پتہ ہے بابا نے انہوں نے میرے لیے۔ حسن میں بات نہیں کر سکتی، فون رکھو، اسے تھکے تھکے انداز میں کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ حسن شل رہ گیا، اس کا فون والا ہاتھ بے دم ہو کر اس کے پہلو میں آ کر گرا تھا۔ اس کے ہونٹ بے یقینی سے پڑپڑائے تھے۔ تم نے یہ ایک دفعہ پھر کیا۔ کارڈ کو ہاتھ میں لیے اس نے خود کو بیڈ پہ پھینکنے کے انداز میں گرایا تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، اس کی آنکھیں خوش تھیں۔ بیڈ پہ پڑا، نیلے کور میں لپٹا گفٹ کا ڈبہ اپنی ناقدری پہ ناراض سا لگتا تھا۔ اس کے سر پہ لگا اس کے بھیجنے والے کا نام تک نہیں پڑھا گیا تھا، ناٹ فیئر۔ ڈبے کے اوپر بھلا کون سا نام لکھا تھا؟ ڈبے پہ چپکے کارڈ پہ فارسی میں ایک سطر لکھی تھی، موقفیت شمار تبریک می گویوم، عمر حیات، تمہاری کامیابی پہ سب سے زیادہ خوش، عمر حیات۔ ہم سلطان منزل سے نکل کر دبے پاؤں عمر کی اسٹڈی میں جاتے ہیں جہاں حالِ سلطان بے دم سی بیٹھی تھی۔ حسن کی کال کاٹ کر اس سے موبائل دور پھینکا تھا اور اب کچھ سوچ رہی تھی۔ عمر کے لیپ ٹاپ پہ نظر پڑتے ہی خون کھول سا گیا تھا۔ ایک دم وہ صوفے سے اٹھی تھی۔ یہ سمجھتا کیا ہے مجھے؟ کیا اس کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتی؟ اس کو اب میں بتاؤں گی یہ بگڑی ہوئی ایلیٹ کلاس کی لڑکی کیا کیا کر سکتی ہے۔ پیروں میں سلیپر اڑستے اس سے انٹرکام اٹھا کر شانوں کو بلایا تھا۔ تب تک وہ نیچے نرم قالین پہ بیٹھی اپنا سیٹ اپ بنا چکی تھی۔ بیٹھتے ہوئے اس سے سینے تک آتی چھوٹی ٹیبل پہ رکھا اس کا لیپ ٹاپ جو کہ بخش آج ہی لایا تھا، پاس پڑی چھوٹی سی ڈائری، ہاتھ میں پکڑا موبائل اور سامنے کھڑی نیند سے بھری آنکھیں لیے شانو۔ باجی جی اس وقت کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز اب بھی نیند کا خمار تھا۔ پہلے تم جاؤ بخش کو اٹھا کر لاؤ، اس کے بعد جاؤ میرے لیے کافی کا ایک پورا تھرماس بنا کر لاؤ، خیال رہے چینی ٹھیک ٹھاک ڈالنا اور دودھ بھی۔ چلو اب جاؤ۔ وہ لیپ ٹاپ پر نسیں جمائے مصروف سی بولی تھی۔ اس وقت باجی؟
खुदा की कसम मैं बड़ी गंदी कॉफ़ी बनाती हूँ। उमर साहब कहते हैं मेरे हाथ की कॉफ़ी से बेहतर है बंदा सकरात का बचा हुआ जहर का प्याला पी ले। वो अपनी तारीफ में रब्तुल लिसान थी। हालिद ने लैपटॉप से नज़र उठाई थी और उसकी तरफ देखा था। आपको क्या लगता है इस वक्त मैं अच्छी कॉफ़ी पीकर चिल करने के मूड में हूँ? मैं आपके हाथ की बदमज़ा कॉफ़ी इसीलिए पीना चाहती हूँ ताकि मेरे दिमाग की तारें हिल जाएं और मैं सारी रात सो ना सकूँ। अब आप चाहेंगी या गाड़ी बुलवा दूँ? वो नर्म मगर ठंडे लहजे में कह रही थी। शानो सर झटक कर बड़बड़ाते हुए निकल गई थी। आधा पागल शोहर था, बीवी पूरी पागल। हाँ नहीं तो भला मेरी कॉफ़ी ही मिली है इन दोनों को मजाक उड़ाने को। हाली ने डायरी से एक नंबर निकाला था और अब उस पर कॉल जा रही थी। दूसरी जानिब कॉल पिक कर ली गई थी। सलाम दुआ के बाद वो सीधी मुद्दे पे आई थी। हाँ फराज, मुझे एक काम था तुमसे। हाँ है ही है, कुछ गाड़ियों की डिटेल्स चाहिए थी और एक नंबर भेज रही हूँ, काम कर दोगे? वो मसरूफ़ सी पूछ रही थी। जवाब में कुछ कहा गया था। हाँ ओके, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ डिटेल्स। नहीं नहीं, बस यही बहुत है, थैंक यू। उसे कॉल काट दी थी और फुटेज में नजर आने वाली गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की तस्वीर फराज को सेंड कर दी थी। फराज उसका क्लास फेलो था। उसके बाप और भाई की गाड़ियों की एजेंसी थी। खुद वो आईटी का कीड़ा था। ये मालूमात उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब उससे एक और कॉल मिलाई थी। लहल की नींद में डूबी आवाज़ गूंजी थी। किसको मौत पड़ी है? वो सख्त बेजार हुई थी। आपको 1 घंटे के 6,000 चाहिए? हाले ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया था। लहल उठकर बैठ गई थी। अल्फा की सोजा बात कर रही हो? वो संभल कर पूछ रही थी। मैं हाली सुल्तान बात कर रही हूँ। उमर को बीच से निकाल कर मेरे लिए काम करेंगी? उसका लहजा बेलचक था। 6,500 लूँगी 1 घंटे के। इसके अलावा मेरे खाने के लिए कुछ भेजना होगा। कुछ भी जो मर्जी ऑर्डर कर दो मेरे एड्रेस पे आधे घंटे तक। मैं तब तक काम शुरू करती हूँ। वो अपने सांवले चेहरे पे हाथ फेरती उठी थी। छोटे कटे बालों को एक हाथ से पीछे किया था और अपने कमरे के साथ वाले कमरे की तरफ बढ़ गई थी। उस कमरे में बेड पे एक लड़की बैठी थी, हाथ में मोबाइल, बाउल में रखे चिप्स से एक एक चिप्स खाती, कतई मोटी सी लड़की। लैल ने हाथ के इशारे से उसको बाहर बुलाया था। वो लड़की ज़रा हैरत ज़दा सी बाहर आई थी। ओके, मिल जाएगा। शेर अली और उसके भाई नदीम अली की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। कब कब किस केस में फंसे, कितना अरसा जेल हुई, कब निकले, किससे निकाला, सब कुछ। आज सुबह होने से पहले ही मुझे सब चाहिए। लैल अब अपना सिस्टम ऑन कर रही थी। वो कंप्यूटर के सामने बैठी थी। मोटी लड़की ने उसके साथ वाली सीट संभाल ली थी। उसके हाथ में लैपटॉप था। बात सुनो सोजा, ये काम किसी एक आदमी का नहीं है। मैं तुम्हें शेर अली के सारे केसेस की तफसील भेजूंगी। वो उन सब से कैसे निकला, कब निकला, ये भी भेज दूंगी। लेकिन इसके लिए मुझे और लोग भी चाहिए होंगे। मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, अलादीन का चिराग नहीं। तुम्हें या तो इंतज़ार करना होगा या फिर मेरे दूसरे लोगों को भी पे करना होगा। वो संजीदगी से कह रही थी। ओके, मैं पे कर दूंगी। आप बस इस अमर को यकीनी बनाएं कि मुझे सुबह होने से पहले सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। लैल ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया था। एक और बात, मैं पैसों के लिए सुबह तक इंतज़ार कर लूँगी, लेकिन बाकी लोग बगैर पैसों के कंप्यूटर के सामने बैठेंगे भी नहीं। मैं तुम्हें अकाउंट्स की डिटेल्स भेजती हूँ, उनको पैसे ट्रांसफ़र कर दो। जितना जल्दी करोगी काम उतना ही जल्दी होगा। अब के हाले के चेहरे पे साया सा लहराया था, लेकिन वो नॉर्मल रही। उससे ओके कहकर कॉल काट दी। उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास कोई रकम नहीं थी। क्या करे, कहाँ जाए? हाले ने कॉल काट दी थी, सर हाथों में गिरा लिया था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, कभी उसको पैसों के लिए परेशान नहीं होना पड़ा था। अगर कभी मेराज सुल्तान उसकी पॉकेट मनी बंद कर देते थे तो उसके पास हारून शाहिद मौजूद होता था। वो दोनों एक दूसरे के पैसों से खाना खाते थे, घूमते थे, शॉपिंग करते थे। कभी महसूस ही नहीं हुआ था, कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन हारून शाहिद उसके पास नहीं होगा। सारा मसला यही था, उसके पास अब हारून शाहिद नहीं था। दोस्तों का मौजूद होना जितनी बड़ी नेमत थी, उनका बिछड़ना उतना ही बड़ा अज़ाब था। हाल ने सर झटक कर सारे ख्यालों को झटका था। जब तमाम मनफी ख्याल झटकते गए तो दिमाग को ज़रा तकवियत मिली, और जब दिमाग पे सुकून हुआ तो उसे हाले के कान में चुपके से आकर एक हल पहुंचाया। हाले के होंठों पे जख्मी सी मुस्कुराहट आई थी। उसने एक बार फिर अपना मोबाइल उठाया था और एक नंबर पे कॉल की थी। अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी मुद्दत का मोबाइल बजने लगा था। उसे नंबर देखा था, गैर शनासा था। कुछ सोचकर उसे कॉल उठा ली थी। मैं हाले बात कर रही हूँ मुद्दत। स्पीकर से हाले की आवाज़ आई थी। तुम कैसी हो? तुम हाले, तुम ठीक हो ना? मैं 2 बार तुम्हारे घर गई हूँ, तुम नहीं थी, और तुम्हारा नंबर भी नहीं दिया किसी ने।
میں تمہارے لیے پریشان تھی۔ مدت جلدی جلدی بولی، مبادا کہیں کال کٹ ہی نہ جائے۔ حالے نے ایک گہری سانس بھری تھی۔ یہ سب چھوڑو، تم یہ بتاؤ میرا وہ ڈائمنڈ سیٹ چاہیے تمہیں، میری برتھ ڈے والا۔ مدت تھم سی گئی تھی۔ وہ سیٹ وہ کیسے دے سکتی ہو تم؟ قیمتی ہے بہت زیادہ، اور تمہارا فیوریٹ بھی۔ تم شور ہو؟ میں شور ہوں۔ تمہیں بس ایک دو اکاؤنٹ سے کچھ رقم بھیجنی ہوگی آج رات ہی کسی بھی طرح۔ تم کر لو گی نا؟ ہاں میں کر لوں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں سیٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم دوست ہو میری، جتنی چاہے میں اتنی رقم تمہیں دے سکتی ہوں۔ یار فارمیلٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں وہ سیٹ نہیں لے سکتی، دوستی میں سودے بازی نہیں کر سکتی میں۔ تم 1000 بار میرے کام آئی ہو، کیا اب میں تمہارے کام آنے کا محافظہ لوں؟ وہ سخت غیر آرام دہ ہوئی تھی۔ اگر تم اس سیٹ کے بدلے رقم دے سکتی ہو تو میں لوں گی، ورنہ حالے ایک پیسہ بھی نہیں لے گی۔ مدت یہ پیسہ اگر تمہارا ہوتا تو میں لے لیتی، لیکن یہ تمہارے شوہر کی کمائی ہے۔ میں نہیں چاہتی کل کو تمہیں کوئی تانا دے، وہ ملائمت سے کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف مدت نے ہار مان لی تھی۔ کتنی رقم بھیجنی ہے؟ وہ بوجھل سی ہو گئی تھی۔ میں ڈیٹیلز سینڈ کرتی ہوں، اس سے کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ دوسری طرف لیل کی طرف سے ای میل موصول ہوئی تھی، شیر علی کے ایک کیس کی ساری ڈیٹیلز۔ حالے سارے خیالات کو جھٹک کر ای میل پر غور کرنے لگی۔ رات آہستہ آہستہ سرک رہی تھی، کسی کے گناہ سمیٹے تو کسی کے عیوب چھپائے۔ چاند کی روشنی قبرستان میں پھیلی تھی۔ قبرستان کی مٹی پہ ایک قبر کے قریب بیٹھے عمر کی آنکھوں میں سرخی تھی، چہرے پہ دکھ تھا، ملال تھا۔ وہ ساری دنیا کے سامنے سینہ تان کر چلتا تھا، سب کے سامنے وہ اپنے غم کا اشتہار نہیں لگاتا تھا، لیکن دل کا کونا کونا زخمی تھا۔ دل کے ہر کونے سے خون رستا تھا۔ دنیا کو آتا ہوگا قبروں اور قبرستان سے خوف، اسے نہیں آتا تھا۔ تازہ سرخ گلابوں کا بوکے اسے 2 قبروں کے بیچ میں رکھ دیے تھے۔ ایک قبر پہ نگین سلطان کے نام کی تختی لگی تھی اور دوسرے پہ معراج سلطان۔ وہ ان دونوں قبروں کے بیچ میں بیٹھا تھا، اس کے سیاہ بال آج بھی ماتھے پہ بکھرے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ماموں میں کتنا اکیلا ہو گیا ہوں۔ وہ قبر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوں، لیکن میرا دل، میں اس کا کیا کروں؟ جب جب میں آپ کی قبر دیکھتا ہوں کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ مجھ سے اگر آج کوئی پوچھے درد کیا ہے تو میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہہ دوں، کسی اپنے کی قبر دیکھنا۔ یہاں، بس یہاں ہر درد ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے کوئی غم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، یہ انتہا ہے۔ کوئی مجھے بتائے انتہا پہ پہنچ کے کیا کیا جائے؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے دشمن کتنے طاقتور ہیں؟ انہوں نے نذیر کو گولیاں مار دیں، وہ کوما میں ہے۔ میں اس کے بغیر تو جیسے مفلوج ہوں، لیکن فکر نہ کریں، میں نے ڈاکٹر کو ڈھونڈ لیا ہے۔ آپ کو یہی بتانے آیا ہوں، وہ مجھے مل گیا ہے۔ اس نے آپ کی پکار کو ضائع کیا تھا نا، اب میں بھی یہی کروں گا۔ وہ اب کبھی کسی کی پکار پہ نہیں جا سکے گا، اس کو بھگتنا ہوگا۔ آپ دیکھیے گا وہ کیسے بھگتے گا۔ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں جا رہا ہوں، آپ کو اس طرح نہیں دیکھا جاتا، پھر آؤں گا، اوکے؟ وہ کہتے ہوئے جانے کو مڑا تھا، جب اس کے پیر میں کچھ اٹکا تھا۔ وہ گرتے گرتے بچا تھا۔ یکدم منظر بدلا تھا، اس ایک ٹھوکر نے اس کو 10 سال پیچھے پہنچا دیا تھا۔ یہ قبر میں لیٹا آدمی اس وقت اپنے پیروں پہ کھڑا تھا، صحت مند اور مطمئن۔ ایون عمارت کے باہر چوکیدار کی کرسی پہ بیٹھا عمر حیات بامشکل اپنی آنکھیں کھولے ہوئے تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے اس کی یہی روٹین تھی۔ وہ ساری رات جاگتا تھا، کیسے، یہ بس وہی جانتا تھا۔ اس کی کرسی کے پاس پانی کی بالٹی رکھی ہوتی تھی، اگر اس کو ذرا سے بھی نیند آتی تو وہ اپنے منہ پہ چھینٹے مارتا، اور اگر کبھی وہ خود نہ مارتا تو بشیر، اس کو عمر کی نگرانی پہ معاور کیا گیا تھا، وہ اسے سونے نہیں دیتا تھا۔ پانی کا مگ اٹھا کر اس کے چہرے پہ ڈال دیتا، لیکن ایسا صرف 2 بار ہی ہوا تھا۔ تیسری بار جب اسے پانی پھینکا تو عمر نے ساری بالٹی اس کے اوپر ڈال دی تھی اور اپنے فولادی ہاتھ سے اس کے جبڑے پہ ایک مکہ چڑھا تھا، جس کے بعد وہ عمر کے قریب آنے سے بھی ڈرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا تھا جب معراج سلطان کی گاڑی آ کر رکی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا تھا، وہ مہربان چہرے والا آدمی باہر آیا تھا، عمر کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ آج ذرا کریں یہ میری بےزتی۔ معراج سلطان بھی مسکرائے تھے۔ یہ کیسا سکون تھا جو انہیں اس لڑکے کو دیکھ کر ملتا تھا۔ وہ قدم قدم چلتے اس کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کو دیکھ کر نہ جانے کیوں دل کیا تھا کہ اس کو گلے لگا لیں، اور پھر دل کی خواہش پر عمل کرتے انہوں نے بڑھ کر اس کو گلے لگا لیا تھا۔ عمر ہونکوں کی طرح کھڑا رہ گیا، اس کے دونوں ہاتھ اب بھی پہلو میں گرے تھے۔ ایک سکون سا تھا جو معراج سلطان کے رگوں پہ میں دوڑ گیا تھا۔
اس لڑکے سے کسی عزیز کی خوشبو آتی تھی، لیکن کس کی؟ یکدم انہیں اپنی بے اختیاری کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ پیچھے ہٹے تھے۔ عمر خاموشی سے ان کو دیکھے گیا۔ کیا میری ڈیوٹی اتنی پسند آ گئی ہے جو گلے لگا رہے ہیں؟ اس کا انداز جلا کوٹا سا تھا۔ معراج دھیمے سے مسکرائے تھے اور اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ سرخ تھیں، بے انتہا سرخ۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی تھے۔ ان کو کسی نے بتایا تھا کہ وہ دن میں زیادہ سوتا نہیں ہے۔ کیا تم نے اپنی نیند کو مات دے دی؟ انہوں نے بات بدل لی تھی۔ بشیر انہی کے لیے کرسی لے آیا تھا۔ وہ وہیں عمر کی کرسی کے سامنے کرسی رکھے بیٹھ گئے تھے۔ عمر نے شانے اچکائے تھے۔ کچھ وقت تو اور لگے گا۔ 18 سال کی عادت ایک دن میں نہیں نکلتی، لیکن عمر حیات یہ کر لے گا۔ اس کے لہجے میں اعتماد تھا۔ کیا تمہیں تکلیف نہیں ہوئی؟ تم ٹھیک ہو نا؟ ان کے لہجے میں دور کہیں ہلکی فکر سی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، لیکن اگر میری اماں میری آنکھوں کو دیکھ لیں تو آپ کی ساری زندگی جیل میں گزرے گی۔ وہ آپ پہ ایسے کیس کریں گی کہ آپ پیشیاں بھگتنے میں ہی بوڑھے ہو جائیں گے۔ وہ محسوس سا کہہ رہا تھا۔ معراج ہلکے سے مسکرائے تھے۔ تمہاری ماں بھی یہی چاہتی ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے میسج کیا تھا۔ اس نے کہا تھا میں عمر کو خدا کے بعد آپ کے حوالے کر رہی ہوں، اور میں اچھے سے جانتا ہوں نفیسہ حیات کا مطلب کیا تھا۔ یقیناً وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہی تھی کہ میں تمہیں کمفرٹ کا عادی بناؤں، تمہیں صبح 9 بجے تک بڑے سونے دوں، تمہاری ہاتھا پائی کو تمہاری جرت سمجھ کا بڑھاوا دوں، اپنے اورفنیج میں ایک شاہانہ سا کمرہ تمہیں آرام کرنے کے لیے دے دوں، دن رات ملازم تمہاری خدمت کریں۔ وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہی تھی۔ جو اس نے کہا ہے وہ میں سمجھ گیا ہوں، اور جلد ہی تمہیں بھی سمجھا دوں گا۔ عمر حیات، تمہاری ماں مجھ پہ کوئی کیس نہیں کرے گی۔ وہ ہنوز مسکرا رہے تھے جبکہ عمر کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ ٹھیک ہے، ہو گیا نا جو آپ چاہتے تھے، میں نے کر تو لیا ہے، اب اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ مجھے میرا خاندان ڈھونڈنا ہے، کالج میں داخلہ چاہیے مجھے۔ کب تک؟ آخر کب تک میں یہاں کھڑا پہرا دیتا رہوں گا؟ معراج نے ناپسندیدگی سے اس کو دیکھا تھا۔ تمہیں غصہ بہت آتا ہے؟ وہ افسوس سے کہہ رہے تھے۔ تم جاگ تو لیتے ہو، لیکن پھر بھی تم اگلے 2 مہینے اور یہی کام کرو گے۔ عادتوں کو پختہ ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن تمہارے غصے میں بھی کام کرنا ہوگا۔ کیا کیا جائے؟ وہ سوچتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ عمر چپتی نظروں سے ان کو دیکھے گیا۔ آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ یہاں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کیئر ٹیکر بنا دے مجھے۔ سارا دن ان کے آگے پیچھے پھروں گا، ان کو نہلاؤں گا، دھلاؤں گا، کھانا کھلاؤں گا، بالکل ان کی ماں کی طرح، اور اگر ضرورت پڑی تو پھر ان کو اپنے ساتھ یہاں اسی کرسی پہ سلوا بھی دوں گا۔ اس سے بہتر کام بھلا اور کیا ہے آپ کی نظروں میں؟ صاف ظاہر تھا وہ طنز کر رہا تھا، لیکن معراج کے چہرے پہ خوشگوار سے اثرات ابھرے تھے۔ گریٹ، تم نے کیا حل نکالا ہے؟ بھلا بچوں سے زیادہ غصہ کون دلاتا ہوگا؟ تم آج سے دن میں 2 گھنٹوں کے لیے یہی کام کرو گے۔ بشیر، تم اندر آیا سے ملوا دو گے۔ کسی بھی بچے پہ ذرا سا بھی غصہ مت کرنا عمر، نہ ڈانٹنا نہ جھڑکنا، اور ان کی ہر بات کا جواب دینا ہوگا تمہیں، چاہے سوال کتنا ہی بے تکا کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا، تم یہ 7 والی ہسپتال میں 1 گھنٹے کے لیے ویٹر کا کام کرو گے۔ بھلا ویٹر سے زیادہ لوگوں کے حکم کون سنتا ہوگا؟ جب ہسپتال میں موجود بیمار اور معذور لوگوں کے پریشان اور جھنجھلائے ہوئے رشتہ دار تمہیں چھڑکیں گے یا پھر تم پہ غصہ کریں گے، تب تمہیں خود کو کنٹرول کرنا ہوگا، اور رات میں آخری پہر کی ڈیوٹی تمہاری ہوگی۔ باقی وقت سو جایا کرنا، اوکے؟ مہینے بعد آؤں گا اور پھر دیکھوں گا آگے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے سارا پلان ترتیب دے دیا تھا۔ عمر ہنسا تھا، دل کھول کر، گردن پیچھے پھینک کر وہ ہنسا گیا۔ گال کا کھڑا بھی واضح ہوا تھا۔ ہنسے ہنسے اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنی آنکھیں صاف کی تھیں اور معراج کی طرف دیکھا تھا۔ آپ بہت فنی ہیں، قسم سے بہت زیادہ۔ عمر حیات اب بچے سنبھالے گا؟ شاید میری اماں نے آپ کو بتایا نہیں ہے، عمر حیات کو صرف ایک چیز سے نفرت ہے، بچوں سے۔ مجھے بچے نہیں پسند۔ آپ کو لگتا ہے عمر اب بچے پالے گا، لوگوں کے حکم سنے گا، ان کی باتیں سنے گا؟ او میرے خدایا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میری اماں نے مجھے کبھی بیڈ سے نیچے قدم نہیں رکھنے دیا، اور یہاں میں یہ سب کروں گا؟ ہرگز نہیں۔ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتے ہوئے آگے بڑھنے لگا تھا۔ جب اس کے پیر کے نیچے کوئی پتھر آیا تھا وہ گرنے ہی لگا تھا جب معراج نے برق رفتاری سے اٹھ کر اس کو تھام لیا تھا۔ مجھے لگا تھا نفیسہ نے بیٹے کو اپنے جیسا بنایا ہوگا، ناقابل تحسیر، لیکن تم، عمر، تمہیں نفیسہ جیسا بننے میں صدیاں لگ جائیں گی۔ جس کام کو تم حقیر سمجھتے ہو، آج سے کئی سال پہلے جب تمہاری ماں اور میں امریکہ میں پڑھتے تھے، تب اس دائرۂ غیر میں تمہاری ماں نے ویٹر کا کام کیا ہے،
وہ اسکالرشپ پر گئی تھی۔ اسے صرف رہائش اور داخلہ ملا تھا۔ کھانا کھانے اور کتابیں لینے کو اسے کمانا پڑتا تھا، اور وہ کماتی تھی ماتھے پہ شکن لائے بغیر، اپنے مسائل کا اشتہار لگائے بغیر، کیونکہ وہ نفیسہ حیات تھی۔ ہر کوئی نفیسہ حیات نہیں ہوتا۔ تم تو بالکل نہیں۔ رہنے دو یہ سب کام، میں اپنی دوست کی خاطر تمہیں تمہارا خاندان ڈھونڈنے میں مدد کر دوں گا۔ آج 12 بجے کورٹ آ جانا، لنچ بریک میں بات ہوگی۔ وہ اس کا کندھا تھپکتے آگے بڑھ گئے تھے جب عمر نے پیچھے سے پکارا تھا، میں آج سے کام کروں گا۔ ہسپتال میں کس سے ملنا ہوگا؟ میرا کام کون سمجھائے گا؟ وہ ان کی پوچھ کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ معراج کے ہونٹوں پہ دبی دبی مسکراہٹ آئی تھی جس سے وہ چھپا گئے تھے۔ وہ مڑے تھے وہیں سے۔ تم بس کینٹین چلے جانا، باقی سب تمہیں سمجھا دیا جائے گا، فکر نہ کرو۔ وہ وہیں سے کہہ رہے تھے، میں عمر حیات ہوں، میں اپنی اماں کا بیٹا ہوں۔ میں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو میری ماں نے کیا ہے، ماتھے پہ شکن لگائے بغیر، اپنے مسائل کا اشتہار لگائے بغیر۔ آپ دیکھ لیجئے گا۔ ان سے دور کھڑا تھا، تبھی اس کو ذرا بلند آواز سے کہنا پڑ رہا تھا۔ معراج ہاتھ ہلاتے آگے بڑھ گئے تھے۔ پیچھے عمر سوچ میں گھرا کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ بچے سنبھالے گا، وہ لوگوں کے لیے کھانا لائے گا۔ کیا عمر حیات کو یہ دن بھی دیکھنا تھا؟ ماضی کو فراموش کر کے وہ حال میں آیا تھا۔ آج عمر کے پاس اس ٹھوکر سے بچانے والا نہیں تھا۔ آج حسن کے پاس اس کو شاباش دینے والا، اس کو سپورٹ کرنے والا نہیں تھا۔ آج حالی کے پاس اس کے مسائل حل کرنے والا نہیں تھا۔ وہ ایک شخص مر کر کئی لوگوں کو مار گیا تھا۔ سفید پینٹ والا بنگلہ اپنی پوری شان سے کھڑا تھا۔ عمر حیات جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چپتی نظروں سے اس شاندار عمارت کو دیکھے گیا۔ اس کی سماعتوں میں ایک ہی فکرہ گونج رہا تھا، ایک نحیف سی آواز، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ چند لمحے مزید اسی طرح کھڑے رہنے کے بعد وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پی کیپ کو ترچھا کر رکھ کے چہرے کی جانب جھکا دیا تھا، ایسے کہ اب اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آتا تھا۔ مسلح گارڈ نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا تھا۔ عمر نے تشکر بھری نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ جواب میں اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر جیسے کوئی حق ادا کیا تھا۔ عمر دروازے سے اندر داخل ہو گیا تھا، جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سارے میں دائرانہ نظر ڈالتا وہ آگے بڑھتا گیا۔ سیڑھیوں سے اوپر جاؤ تو 2 کمرے آتے تھے۔ وہ دائیں کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو وہاں کوئی 8-9 سالہ بچہ بیڈ پہ سو رہا تھا۔ عمر اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھا تھا اور ہاتھ بڑھا کر اس بچے کو اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ بچے کی نیند شاید کچی تھی۔ وہ کسمساتے ہوئے اٹھ بیٹھا تھا اور اپنی گول گول معصوم آنکھوں سے عمر کو دیکھے گیا۔ عمر مسکرایا تھا۔ کیا تم میرے ساتھ ایک گیم کھیلنا چاہو گے؟ بچے کی نیند بھری آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ اسے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد عمر اپنے کمرے سے نکل کر ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دروازہ نیم ہوا تھا۔ عمر نے اس کو کھولا تو کھلتا چلا گیا۔ بیڈ پر سامنے ایک 40 سالہ آدمی کروٹ کے بل سو رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پہ پانی کا جگ رکھا تھا۔ عمر قدم قدم چلتا اس سے قریب آیا تھا۔ اسے آگے بڑھ کر وہ جگ اٹھایا تھا اور سارے کا سارا پانی اس آدمی میں پھینک دیا تھا۔ وہ آدمی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ کون ہے؟ وہ وکلاتے ہوئے یہاں وہاں دیکھ رہے تھے، لیکن اپنے سامنے عمر حیات کو کھڑے دیکھ کر ان کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹے تھے۔ ان کی کمر بیڈ سے جا لگی تھی۔ کیا مجھے پہچانا نہیں ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب؟ میں وہی عمر ہوں جس کا خاندان تم نے چند ٹکوں کے لیے بیچ دیا۔ اب تمہاری باری بھی تو آنی ہی تھی نا؟ وہ ان کی ہوزدہ آنکھوں میں دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم آئے کیسے؟ میری فیملی کہاں ہے؟ تم نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ؟ کیا تم نے کچھ کیا ہے؟ اندر کیسے آئے تم؟ وہ دبی دبی آواز میں گھرا رہے تھے۔ عمر سکون سے ان کو دیکھے گیا، پھر ڈریسنگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر بیڈ کے بالکل سامنے رکھی اور ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے ان کے بالکل سامنے بیٹھ گیا، اور جب بولا تو اس کی آواز بھی کاٹ سی تھی۔ میں تمہاری بکواس سننے نہیں آیا ہوں، مجھے کچھ جوابات چاہیے، جلدی جلدی بتاؤ تاکہ میں جا سکوں، ورنہ ساتھ والے کمرے میں سوتا ہوا تمہارا بیٹا ہمیشہ کے لیے سو جائے گا۔ عمر، تمہیں ضرور کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ دیکھو میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ خدا کے لیے یہاں سے چلے جاؤ، میری واحد فیملی میرا بیٹا ہے، تم پلیز یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ لجاجت سے کہہ رہے تھے۔ عمر نے بیزاری سے ان کو دیکھا تھا۔ ایک فرض شناس ڈاکٹر کا کیا کام ہوتا ہے حفیظ صاحب؟ وہ خاموش رہے۔ میں بتاتا ہوں۔ عمر نے بولنا شروع کیا تھا۔ ایک فرض شناس ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جس کے لیے مریض کی جان اپنی جان سے زیادہ قیمتی ہو، جو اپنے مریض کو بچانے کے لیے ہر حد تک جائے،
बगैर किसी की परवाह किए, जिसे अगर अपने मरीज़ के लिए किसी से भी ज़रा सी भी खतरे की वो महसूस हो तो वो अपने मरीज़ के साथ साए की तरह रहे, एक माँ की तरह उसका ख्याल रखे। खुदा के बाद लोग डॉक्टर पे यकीन रखते हैं कि चाहे वो कसाईयों की तरह अपने ऑपरेशन टेबल पर लेटे हमारे अजीज़ को काट दे, लेकिन वो अंदर मौजूद उनके अजीज़ को ज़िंदगी देगा, क्योंकि खुदा ने उसे वसीला बनाया होता है। तुम मेरे लिए खुदा का वसीला थे। तुमने मेरे अजीज़ को, मेरी फैमिली को कैसे मरने दे दिया? वो अफसोस से पूछ रहा था। अब्दुल हफीज़ की आंखों में गुस्सा धर आया था। वो एक झटके से अपनी जगह से उठे थे और उमर के सामने आकर खड़े हो गए थे। बकवास बंद करो तुम अपनी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से अभी के अभी। हाँ, जाने दिया मैंने, शम्स सुल्तान को जाने दिया, सफ़ीर सुल्तान को जाने दिया। अब क्या करोगे तुम? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मार दो कि मुझे, आओ मारो, आओ ना मारो मुझे। अरे मर गया वो बूढ़ा नाग, अब क्या करूं? फांसी चढ़ जाऊं? इतने दिनों से खौफ में हूं, मैं घर से निकलता नहीं हूं, सिर्फ इसलिए कि कहीं तो मुझे मार ना दो। लेकिन आज, आज मारो मुझे, आओ उमर हयात, मारो मुझे, है हिम्मत, मार दो, है गैरत। उसके मुंह से झाग निकल रहा था, आंखों से शोले लपक रहे थे। उमर उसी तरह टांग पे टांग रखे उनको देखे गया। उससे कोई जवाब नहीं दिया था, बस अपना मोबाइल निकाला था और एक वीडियो उनकी आंखों के सामने की थी। उस वीडियो में वही 8 साल बच्चा था जिसको कुर्सी से बांध रखा था और जो बुरी तरह रो रहा था। उसके सर से खून बह रहा था, आंखों के करीब जख्म का निशान था, कपड़े फटे हुए थे। दरवाजे पे खड़ा रहने वाला गार्ड उसी बच्चे पे बंदूक ताने खड़ा था। वो रोते हुए बस एक ही बात बोल रहा था, प्लीज़ कॉल द डॉक्टर, आई एम इन पेन। प्लीज़ डॉक्टर को बुला दे, मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज़ कॉल द डॉक्टर, आई एम इन पेन। अब के अब्दुल हफीज़ के चेहरे का रंग मुतगैर हुआ था। उनका चेहरा लट्ठे की मांझ सफ़ेद हो गया था। वो बेदम से होकर बेड पर गिरे थे। मेरा बेटा, मेरा बुरहान। वो उमर की तरफ देखते बामुश्किल बोल रहे थे, मेरे बेटे को छोड़ दो, बच्चों से दुश्मनी ना करो। मेरा बेटा मेरा वाहिद खानदान है, छोड़ दो उसे, खुदा के लिए उमर, वो बहुत छोटा है, उसकी तो माँ भी नहीं है। वो जैसे बेबसी से बोले थे। उमर ने जख्मी नज़रों से उनकी जानिब देखा था। जज साहब मेरा खानदान थे, तुम्हारे बेटे की माँ नहीं है और मैं, मेरा बाप नहीं था। तुम्हें पता है, मैंने 18 साल अपने बाप के बगैर गुजारे थे। 18 साल बाद मुझे मेरा बाप मिला था, तुमने उसको मार दिया। क्या मिराज सुल्तान तुम्हारे वालिद थे? वो सब कुछ भूलकर हैरत से पूछ रहे थे, लेकिन उमर उनको नहीं सुन रहा था। मैंने 18 साल भाई के बगैर गुजारे थे। इतने सालों बाद मुझे मेरा भाई मिला था। मैंने अपनी ज़िंदगी में दोस्त नहीं बनाए। जज साहब मेरे वाहिद दोस्त थे। तुमने कैसे उनको मरने दिया? वो तुम्हारे क्या लगते थे आखिर? वो झुंझला से गए थे। मैं आज तक खुद भी नहीं समझ सका कि वो मेरे बाप ज़ादा थे या भाई या फिर दोस्त या फिर सारा खानदान। वो क्या थे? वो कैसे इन सब रिश्तों की कमी पूरी करते थे? बताओ ना। वो उनको देखते हुए पूछ रहा था। तुम्हें उनकी कसम है, मेरे बेटे को छोड़ दो। जो बोलोगे मैं करूँगा। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। बस मेरे बेटे को जाने दो। उसका कोई कसूर नहीं। उसके आगे ज़िंदगी पड़ी है। उसके जहन पे इस वाक़े का असर हो जाएगा। वो सारी ज़िंदगी इन सब से नहीं निकल सकेगा। प्लीज़ उसे जाने दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। उन्होंने वाकई हाथ जोड़ लिए थे। तुम चाहो तो पैर भी पकड़ सकता हूँ। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ। वो वाकई उसके पैरों में आकर बैठ गए थे। मेरे बेटे को छोड़ दो, खुदा के लिए उसे छोड़ दो। वो रोते हुए कह रहा था। उमर उसको देखते नागवारी से उठा था। आइंदा ये हरकत मत करना। वो दबे दबे गुस्से से कह रहा था। तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। वो सोच सोच कर कह रहा था। तुम्हें एक वीडियो बनानी होगी। तुम उसमें इतराफ़ करोगे कि तुमने, तुम्हारी गैर जिम्मेदारी ने उनकी जान ली। तुम अपना फ़र्ज़ नहीं निभा सके। तुम वक्त पर नहीं पहुँचे। तुम बिक गए। तुमने उन लोगों को अंदर आने दिया जो उनके दुश्मन थे। उन लोगों का नाम बेशक मत लेना, लेकिन तुम अपनी वीडियो में अपने जुर्म का एतराफ़ करोगे और आइंदा इस मुकद्दस पेशे से दूर रहोगे। अगर तुम अभी ये वीडियो बनाने को तैयार हो तो मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा। और क्या मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि मैं इस वीडियो का क्या करूँगा? खैर है तो नहीं, लेकिन फिर भी सुन लो। एक निजी न्यूज़ एजेंसी में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त काम करता है। ये वीडियो मैं उसको भेजूँगा। उसे मैं ट्विटर पे पोस्ट करूँगा, इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगा। मैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे तुम्हारी वीडियो चलाऊँगा। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट हैं, सोच लो।
ورنہ چھٹے منٹ میرا آدمی تمہارے بیٹے کی کھوپڑی کھول دے گا۔ وہ ایسی صفاقی سے کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر عبدالحفیظ کا دل دہل گیا تھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، حلق میں جیسے کانٹے اگائے تھے۔ یہ مت کرو عمر، میرا کریئر تباہ ہو جائے گا، میری ساکھ خراب ہو جائے گی، سارا شہر مجھ پر تھو تھو کرے گا۔ میں اس مقام پہ بڑی مشکلوں سے پہنچا ہوں۔ میں نے خود کو بنانے میں، یہ نام کمانے میں ایک عمر لگائی ہے، پیسہ لگایا ہے، سب تباہ ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا۔ میرا بیٹا، اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ یہ گھر، یہ مجھے ہسپتال کی طرف سے ملا ہے، یہ چھن جائے گا، میں سڑک پہ آ جاؤں گا۔ مت کرو ایسا، میں معافی مانگتا ہوں اپنے کیے کی، جو کچھ بھی میں نے کیا اس سب کے لیے میں معافی مانگتا ہوں۔ معاف کر دو، خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرو۔ عمر لب بھینچے، یہ سارا منظر دیکھے کیا؟ یہ ڈرامہ، یہ رونا پیٹنا، یہ سب کچھ مجھ پہ اثر نہیں کرے گا۔ کرتا ضرور کرتا اگر میں انسان ہوتا۔ اس وقت میں بھیڑیا ہوں، تو اپنے آنسو اور اپنی توانائی کو مجھ پہ ضائع مت کرو۔ میں ہر روز تھانے میں تم جیسے 1000 لوگ دیکھتا ہوں، روتے پیٹتے اپنے گناہ کی معافی مانگتے، اور جب وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں تو پھر سے وہی کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اب اگر تم نے اپنے منہ سے معافی کا ایک لفظ بھی نکالا تو میں اپنے آدمیوں سے کہہ کر تمہارے بیٹے کی کھوپڑی کھلوا دوں گا، یا پھر تمہاری دونوں ٹانگوں کو مفلوج کر دوں گا، کیونکہ اب تم ہسپتال نہیں جا سکتے، یہ طے ہے۔ میں تمہیں کسی دوسرے خاندان کو تباہ کرنے نہیں دے سکتا۔ بددیانت ڈاکٹر کی ہسپتال میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ سو اب تم اٹھو اور ویڈیو بناؤ۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ نے بے بسی سے اس کو دیکھا تھا۔ عمر، ایک بار میری بات سن لو پلیز۔ وہ کھکے آئے تھے۔ عمر نے نفی میں سر ہلاتے فون کان سے لگایا تھا۔ ہاں حیدر، بچے کے سارے اعضاء ایک ایک کر کے کاٹ۔ وہ ابھی کچھ اور کہتا جب ڈاکٹر نے دیوانہ وار لپ کر فون اس کے کان سے ہٹا کر کال بند کر دی تھی۔ نہیں نہیں نہیں، خدا کے لیے نہیں۔ وہ مدہوش سا چلا رہے تھے۔ تم جو کہو گے میں سب کچھ کہوں گا، جیسا کہو گے ویسا کروں گا، بس میرے بیٹے کو کچھ مت کہنا۔ وہ میری واحد فیملی ہے، اسے کچھ مت کرنا۔ وہ روتے ہوئے نیچے زمین پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، دل میں درد اٹھ رہا تھا۔ اتنے سالوں کا بنایا ہوا نام، اتنے سالوں کی محنت، عزت، ساکھ سب مٹ جائے گا، سب تباہ ہو جائے گا۔ کاش انہوں نے اس دن وہ سب نہ کیا ہوتا۔ اس دن اگر وہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے سوچ لیتے کہ ہر برے عمل کا رد عمل اس سے بھی برا ہوتا ہے، تو کبھی بھی مر کر وہ اس دن کسی کو اندر نہ جانے دیتے۔ اگر اس دن انہوں نے اپنی لالچ اور شر پہ قابو پا لیا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ میں چاہتا تو اپنی بندوق کی ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دیتا، لیکن میں یہ نہیں کروں گا۔ میں تمہاری جان نہیں لے سکتا کیونکہ یہ خدا کا کام ہے۔ میں تمہارے بچے کو یتیم نہیں کر سکتا کیونکہ میرے دل میں اب بھی رحم ہے۔ تم خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہارا بیٹا تمہاری لاش پہ روئے گا نہیں۔ جس طرح تم نے میرے عزیزوں کو رلایا، تم زندہ رہ جاؤ گے کیونکہ تمہاری سزا یہی ہونی چاہیے۔ موت آزادی ہے، زندگی قید ہے، تمہیں قید میں ہی رہنا چاہیے۔ اور اب تم اس ڈرامے کو مزید کتنی دیر چلانا چاہتے ہو؟ اب بہت ہو گیا، ختم کرو یہ سب۔ ویڈیو بناؤ ڈاکٹر، ویڈیو۔ عمر اس کے سر پہ کھڑا گھراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ اٹھے تھے، ان کی چال شکستہ سی تھی، چہرہ ایسے جیسے کوئی ہارا ہوا جواری۔ وہ مرے مرے قدموں سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گئے تھے۔ عمر نے موبائل آن کر کے ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ ایک نظر ان کو دیکھا تھا، ناپسندیدگی سے، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے ٹیبل پہ رکھا ہیئر برش اٹھا کر ان کے بالوں میں پھیرا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ ان کے چہرے پہ پھیرے تھے۔ اب وہ بہتر لگ رہے تھے۔ عمر مسکرایا تھا، اب وہ مطمئن تھا۔ چلو اب بولنا شروع کرو۔ عمر نے ایک پرچہ ان کے سامنے رکھ دیا تھا جس کو دیکھتے ہوئے ان کو بولنا تھا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ نے ایک آخری بار بے بسی اور غصے بھری نظر عمر پہ ڈالی تھی اور پھر بولنا شروع کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمر اپنے موبائل میں ریکارڈ ویڈیو کو دیکھا اور سن رہا تھا۔ موبائل کی اسکرین پہ ڈاکٹر عبدالحفیظ کا چہرہ تھا۔ وہ ہارے ہوئے انداز سے بول رہے تھے۔ میں ڈاکٹر عبدالحفیظ پیرزادہ ہوں۔ میں جناح ہسپتال میں سینئر ڈاکٹر کے طور پہ اپنی خدمات انجام دیتا رہا ہوں۔ میں آپ سب کو آج ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ دن قبل میرے پاس ایک مریض کو لایا گیا۔ آپ سب ان کو جانتے ہوں گے، معراج سلطان۔ میرے پاس معراج سلطان کو لایا گیا۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ میں نے ان کا ٹریٹمنٹ کیا اور وہ صبح تک سٹیبل ہو گئے۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگلی صبح وہ رکے تھے۔
اگلی صبح کچھ مسلح افراد نے مجھے مجبور کیا کہ میں ان کو اپنے مریض کے کمرے میں جانے دوں۔ اگر میں چاہتا تو اسٹینڈ لے لیتا، لیکن میں نے نہیں لیا۔ میں نے اپنے مریض کو ایک ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جو کہ ان کے دشمن تھے۔ میں ان کے نام نہیں جانتا، میں ان کا کام نہیں جانتا، لیکن وہ جو کوئی بھی تھے وہ اندر گئے اور انہوں نے میرے مریض کی جان لے لی۔ انہوں نے میرے مریض کا گلا گھونٹ کر اسے جان سے مار دیا۔ معراج سلطان نے مجھے کئی بار آوازیں دیں۔ بطور ڈاکٹر میرا فرض تھا کہ اپنی جان جوخم میں ڈال کر ان کو بچاتا، لیکن میں نے یہ نہیں کیا۔ میں نے اپنے فرض کے ساتھ غداری کی۔ میں نے ان سے کچھ رقم لی اور اپنا منہ بند کر لیا، لیکن میرا ضمیر مجھے سکون لینے نہیں دے رہا۔ اس لیے آج میں آپ سب کے سامنے اپنے جرم کا اظہار کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنے ضمیر پہ مزید کوئی بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ مجھے معاف کر دیں گے، میری بہتری کے سفر میں میری مدد کریں گے۔ ویسے تم نے کچھ زیادہ ہی بکواس کی ہے اور خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن خیر ہے، میرے لیے اتنا بہت ہے۔ ویسے تم نے ان کی موت کے بارے میں کیوں بکواس کی؟ صاف صاف ہارٹ اٹیک بھی کہہ سکتے تھے تم۔ کہانی میں تھرل لانا کیا ضروری تھا؟ عمر اس کو دیکھتے ہوئے ناپسندیدگی سے کہہ رہا تھا، جبکہ عبدالحفیظ اس کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے، آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں، چہرہ ایسے تھا جیسے کسی ٹرک سے کچل دیا ہو۔ اسی وقت برہان اچھلتا کودتا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ عمر نے گھٹنوں کے بل جھک کر اس کی بند مٹھی میں سے اپنی مٹھی رگڑائی تھی۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ اپنی جگہ سے اٹھے تھے، دیوانہ وار دوڑتے ہوئے آئے تھے اور اس کو اپنے سینے میں کھینچ لیا تھا۔ میرا بیٹا، میرا برہان، پاپا کی جان، تم ٹھیک ہو نا؟ میرا بچہ، تم ٹھیک ہو نا؟ او میرے خدا، میرا بیٹا ٹھیک ہے، میرے خدا، میرا بیٹا، میرا برہان، میرا بیٹا۔ وہ روتے ہوئے اس کو چومتے جا رہے تھے، کبھی اس کے گال پہ ہاتھ پھیرتے اور کبھی اس کے سینے پہ۔ میرا برہان، میرا بیٹا۔ انہوں نے بس ان دو لفظوں کی گردان لگا رکھی تھی۔ برہان کی شرٹ پہ جگہ جگہ سور دھبے تھے، جو زخم نیل کا نشان لگ رہا تھا۔ وہ اب قریب سے ایک آٹھ معلوم ہوتا تھا۔ کیا ہوا ہے پاپا؟ یہ بس ایک گیم تھا، میں ٹھیک ہوں، مجھے بس کڈنیپ ہونے کی ایکٹنگ کرنی تھی۔ دیکھیں، میں نے آپ کو رلا دیا نا۔ اب تو آپ مانتے ہیں نا کہ برہان پیرزادہ ایک اچھا ایکٹر ہے۔ وہ اپنے باپ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا پوچھ رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر عبدالحفیظ کو لگا تھا جیسے ان کے سر پہ ساتوں آسمان گر پڑے ہوں۔ وہ کیسے بھول گئے کہ ان کا بیٹا نیشنل ٹی وی پہ ایکٹنگ کرتا ہے، ان کا بیٹا ایک چائلڈ آرٹسٹ ہے، اس کی ایکٹنگ کے تو لاکھوں لوگ مداح ہیں۔ وہ کیسے بھول گئے؟ وہ شل سے بیٹھے رہ گئے۔ برہان اب بھی ان سے کچھ کہہ رہا تھا، لیکن وہ نہیں سن رہے تھے۔ وہ خوش تھا، بے حد خوش، اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ عمر اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیر رہا تھا اور جانے کو مڑا تھا جب اپنے پیچھے سے اس کو ڈاکٹر کی سرسراتی آواز سنائی تھی۔ اس کے قدم زنجیر ہوئے تھے، لیکن وہ مڑا نہیں تھا۔ معراج سلطان کو دوسرا ہارٹ اٹیک کبھی ہوا ہی نہیں تھا، ان کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی عمر حیات۔ وہ سر سے آواز میں کہہ رہے تھے۔ عمر پورے کا پورا ان کی طرف گھوما تھا، اس کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ کیا بکواس ہے، میرے ساتھ گیم کھیل رہے ہو؟ وہ دبی آواز میں گرایا تھا۔ برہان سہم کر پیچھے ہٹا تھا۔ عمر نے بے اختیار خود کو ملامت کی تھی۔ وہ چند قدم آگے برہان کے پاس آیا تھا۔ بیٹا، مجھے تھوڑا پانی چاہیے، مل سکتا ہے؟ اس کے نرمی سے پوچھنے پہ برہان کی مسکراہٹ واپس آئی تھی۔ اسی طرح مسکراتے ہوئے باہر چلا گیا تھا، جبکہ عبدالحفیظ اب بھی نفرت بھری نظروں سے عمر کو دیکھ رہے تھے۔ خدا تمہیں غرق کرے گا عمر، تم نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ تمہیں سکون نہیں دے سکے گا۔ اپنی بکواس بند کرو ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا، وہ چلایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میرے ساتھ یہ سب کر کے تم سکون کی نیند سو جاؤ گے؟ نہیں عمر، آج سے تمہاری نیندیں ایک بار پھر حرام ہوں گی۔ بس اب اگر ایک لفظ بھی کہا تو میں یہیں اسی جگہ تمہارے زندہ گاڑ دوں گا۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے انگلی اٹھا کر کہہ رہا تھا۔ تم سوتے نہیں ہو عمر، تمہیں نیند نہیں آتی، تم نے کچھ کیا ہے، کچھ ایسا جس سے تمہاری نیند چھین لی ہے۔ اس کی آنکھوں کے آگے ایک اور منظر ابھرا تھا، گاڑی میں نذیر کے ساتھ بیٹھا اور اس سے کہتا، عمر، اس کی بیوی اور بیٹی کو ویڈیو بھیج دو۔ تم بے چین ہو، تمہاری آنکھوں کے نیچے ہلکے سب بتا رہے ہیں، تم ایک بار پھر بے چین ہونے والے ہو، کیونکہ تم ہم جیسے نہیں ہو، تم برے نہیں ہو، تم انسان ہو، تم بھیڑیے نہیں ہو۔ اگر ہوتے تو آج ابھی میرے بیٹے کو باہر نہ بھیجتے۔ عمر گہر آلودہ نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا، دل میں جیسے کوئی زور سے جکڑ رہا تھا۔ تم آج کے بعد پھر بے سکون ہوگے، میں تمہیں بتاتا ہوں کیوں۔ معراج سلطان کو دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا ہی نہیں تھا،
میں نے بتایا تھا، جھوٹ بولا تھا میں نے۔ ان کی موت دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی، گلا گھونٹ کا مارا تھا کسی نے ان کو۔ سنا تم نے عمر؟ سن رہے ہو نا؟ تمہارے عزیز کو کسی نے گلا گھونٹ کے مارا ہے۔ اب جاؤ اس کا گریبان پکڑو جیسے میرا پکڑا ہے، اس کو برباد کرو جیسے مجھے کیا ہے۔ ان کی آنکھوں میں تمسر تھا۔ عمر ان پہ جھپٹا تھا اور ان پہ مکوں کی بارش کر دی تھی۔ بکواس کر رہے ہو تم، جھوٹے ہو تم۔ میرے پاس ویڈیو ہے، اس میں خود دیکھا ہے میں نے۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، تم میرے ساتھ گیم کھیل رہے ہو۔ وہ پوری طرح ان کو مارتے ہوئے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو، مجھے ڈسٹریکٹ کر رہے ہو، بکتے ہو تم سب جھوٹ، سب جھوٹ۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ وہ مارتے مارتے ان کو دور دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا تھا جب ڈاکٹر عبدالحفیظ ایک بار پھر بولے تھے۔ وہ انزائٹی اٹیک تھا، انزائٹی اٹیک۔ وہ پوری طرح کھانستے ہوئے بامشکل بولے تھے۔ ہارٹ اٹیک اور انزائٹی اٹیک کی علامت ایک ہی ہوتی ہیں، تمہیں لگا ہوگا، لگتا یہی ہے کہ ہارٹ اٹیک ہے، لیکن وہ نہیں تھا۔ ان کو میں نے ٹریٹمنٹ دی تھی عمر، میں نے تب ان کو بچا لیا تھا، لیکن دوسری بار نہیں بچا سکا۔ تمہارے جج صاحب کو گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا ہے۔ اب جاؤ عمر، ڈھونڈو قاتل۔ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے۔ عمر کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس کو یکدم اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ وہ ان کو اسی طرح فرش پہ بھگتا چکتا چھوڑ کر خود باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے سے ڈاکٹر عبدالحفیظ زمین پر ہاتھ مار مار کر پوری طرح چیخ رہے تھے۔ ان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ خدا تمہیں غرق کرے گا دیکھنا، پیرزادے کی بد دعا ہے تمہیں۔ اللہ تمہیں چین کی موت نہ نصیب کرے۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، میں تباہ ہو گیا، میری عزت خراب کر دی، میرے سر میں خاک ڈال دی۔ خدا تمہیں غرق کرے گا۔ آج کی رات ان پہ بھاری تھی۔ وہ اسکوائر ون پہ آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ساری عزت دو کوڑی کی ہو گئی تھی۔ عمر بھر کی کمائی جیسے ہوا میں اڑ گئی تھی۔ آج کی رات عمر حیات پہ بھی بھاری تھی۔ اسے لگا تھا وہ آدھا مسئلہ فکس کر چکا ہے، لیکن آج اسے علم ہوا تھا کہ وہ تو اصل مسئلے سے واقف ہی نہیں تھا۔ ان دونوں میں سب سے بڑا دکھ کس کا تھا؟ اگلی صبح اپنے ساتھ نئی سازشیں، نئی چالیں اور نئے انکشافات لے کر آئی تھی۔ عمر کی اسٹڈی میں چھوٹے ٹیبل پہ سامان بکھرا پڑا تھا۔ کہیں پیپر تھے تو کہیں اسٹیکی نوٹس، موبائل اور لیپ ٹاپ خالے کی گود میں تھے، اور وہ خود اسی طرح بیٹھی اپنا سر ٹیبل پہ رکھ کے سو رہی تھی۔ اس کے بال اس کے چہرے پہ گرے تھے۔ کھڑکی سے آتی ہلکی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ دروازے پہ کھڑا عمر سینے پہ ہاتھ باندھے سکون سے اسے دیکھے گیا۔ اس سے کف والی سفید شرٹ کے ساتھ سیاہ جینس پہن رکھی تھی، بازو پھول کر رکھے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح وجیہہ لگ رہا تھا۔ اسے گال کا کھڑا اداس سا تھا۔ اس جیسے نفیس انسان کی اسٹڈی کی حالت عام حالات میں اس کو کبھی قبول نہ ہوتی، لیکن آج وہ پریشان تھا۔ وہ متوازن چال چلتا حالے کے قریب آ کر رکا تھا۔ حالے کی نیند بہت گہری ہوتی تھی۔ وہ ساری رات کام کرتے کرتے نہ جانے کب سو گئی تھی۔ عمر نے اس کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر وہ اس کو اٹھاتا تو حالے کا سارا بھرم ختم ہو جاتا یا وہ شرمندہ ہو جاتی۔ وہ جن قدموں سے آیا تھا انہی سے واپس چلا گیا۔ وہ نیچے جا کر شانوں کو بھیج دیا تھا۔ وہ اب حالے کے سر پہ کھڑی تھی۔ اس نے ادب سے نرمی سے حالے کے کندھے کو ہلکا سا ہلایا تھا۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ اٹھ بیٹھی تھی اور ہراساں نظروں سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ شانوں ڈر کے دور ہٹی تھی۔ حالے کی آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ وہ پوری طرح چیخ رہی تھی۔ گاڑی سے نکالو مجھے، کوئی کھولو اس کو، باہر نکالو، کوئی ہے، کوئی نکالو، دم گھٹ رہا ہے میرا، کوئی نکالو۔ وہ اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے چیخ رہی تھی۔ شانوں نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ اب بھی سہمی ہوئی تھی، خوف سے کانپ رہی تھی۔ شانوں اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتی اس کو تسلی دیتی جا رہی تھی۔ باجی سب ٹھیک ہے، آپ سنبھالو خود کو، باجی آپ ٹھیک ہو، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، میں ابھی عمر صاحب کو بلا کر لاتی ہوں۔ وہ خوف سے کانپتی حالے کو خود سے الگ کرتی اٹھی تھی۔ جب حالے نے مضبوطی سے اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ نہیں نہیں، عمر کو مت بلانا، مت بلانا، وہ مجھے گاڑی میں بند کر دے گا، اس کو مت بلانا، پلیز اس کو مت بلانا، میرا دم گھٹ جائے گا، میرا دم گھٹ جائے گا، عمر کو مت بلاؤ، وہ مجھے گاڑی میں بند کر دے گا، وہ بند کر دے گا۔ وہ شانوں کے سینے سے لگی خواص فاختہ سے کہے جا رہی تھی۔ شانوں اب بھی اس کو کوئی تسلی دے رہی تھی۔ اس کے بال دبک رہی تھی، اس کا ڈر ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ حادثہ شاید اس کے ذہن سے چپک گیا تھا۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑے عمر نے پھٹے ہوئے دل کے ساتھ یہ منظر دیکھا تھا۔ اسے آج یقین آ گیا تھا کہ کوئی بھی طوفان جب جاتا ہے
تو اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ وہ حالے کو دیکھے بغیر مڑ گیا تھا۔ اس لڑکی کو اذیت میں دیکھنا اس کے لیے سب سے بڑی اذیت تھی۔